अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दुश्मनी और औरत। वो बदकार नहीं थी, हाँ बुज़दिल ज़रूर थी। वो खामोशी से अपने महबूब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसका महबूब अपने दिल में शक का संपोलिया पाल रहा था। और फिर ये संपोलिया एक जहरीले नाग का रूप धार गया। दुश्मनियाँ और रुकावटें पालने वाले मर्द होते हैं, लेकिन उसकी सज़ा दोनों फरीकों की औरतों को भुगतनी पड़ती है। उन्हें उजाड़ा जाता है और पामाल किया जाता है। सर्दियों के दिन थे। मैं डकैती की एक वारदात की तफ्तीश करके थाने पहुंचा तो शाम के 8 बज चुके थे। सर्दियों में 8 बजे भी रात ही समझी जाती है। मेरा मुहर्रर मट्टी की अंगीठी में ओपलों की आग जलाए हाथ ताप रहा था। सर्दियों में आग का नज़ारा आँखों को बड़ा अच्छा लगता है और आग सींकना हमेशा से मेरी कमज़ोरी रही है। मैं हाथों को रगड़ता बड़े शौक़ से आग की तरफ बढ़ा, लेकिन आग तक पहुंचने की हसरत दिल ही में रह गई। थाने के दरवाजे से मेरा संगी साथी बिलाल शाह हाँफता कांपता अंदर दाखिल हुआ और उसने एक खबर खटाक से मेरे सर पर दे मारी। कुछ तो खबर ऐसी थी, कुछ बिलाल शाह के सुनाने का अंदाज। पूरे थाने में सरासिम की फैल गई। इत्तला ये थी कि गांव की शुमाली जानिब हाजी रहमत के खेतों में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा है। बस कोई कोई सांस उसमें बाकी है। बिलाल शाह ने लालटेन की रोशनी में देखा था। उसके दोनों बाजू टूटे हुए थे और चेहरा खून में लथपथ था। लिबास से अंदाज़ा होता था कि वो कोई शहरी बंदा है। मैंने उसी वक्त 2 सिपाहियों को साथ लिया और बिलाल शाह के साथ मौका वारदात की तरफ रवाना हुआ। सख्त सर्दियों की ने गलियां सुनसान कर रखी थीं और खेत खलियान वीरान नज़र आते थे। कोई 3 फरलांग तय करके हम हाजी रहमत के खेतों में पहुंचे। मेरे हाथ में टॉर्च और बिलाल शाह के पास लालटेन थी। वो कमाद के खेत में एक जगह पहुंचकर रुक गया और हैरत से चारों तरफ देखने लगा। मैंने उसकी शक्ल देखी और समझ गया कि या तो वो भूल रहा है या फिर कोई जख्मी को उठाकर ले गया है। हाँ भाई बिलाल शाह, कहाँ गया तुम्हारा बंदा? बिलाल शाह बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन बंदा वहाँ होता तो मिलता। दोनों सिपाही बिलाल शाह की हालत पर हंसने की तैयारी कर रहे थे जब मेरी टॉर्च का रोशन दायरा कच्ची ज़मीन पर खून के छोटे छोटे धब्बों पर पड़ा। बिलाल शाह सच्चा था। यकीनन थोड़ी देर पहले यहाँ एक ज़ख्मी मौजूद था। हमने अच्छी तरह इर्द गिर्द के खेतों का जायज़ा लिया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। अगर खून के धब्बे मौजूद न होते और ज़मीन गवाही न देती तो हम यही समझते कि बिलाल शाह को ज़बरदस्त धोखा हुआ है। देहाती ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल होते हैं। एक खेत में किसी ज़ख्मी का पाया जाना और फिर गायब हो जाना ज़्यादा अनहोनी बात नहीं थी। कहीं से किसी ने कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं की थी, लिहाजा अंदाज़ा होता था कि कोई संगीन मामला नहीं है। ये दूसरे तीसरे रोज़ का वाक़या है। सुबह का वक्त था। मैं आकर अपने कमरे में बैठा ही था कि 2-3 आदमी थाने में दाखिल हुए। उनमें एक बूढ़ी औरत भी शामिल थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। उसका नाम अल्लाह वसाई था और ये गांव में परचून की छोटी सी दुकान करती थी। खावंद मर चुका था और ये अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम सिद्धू था। वो बेचारा सीधा सादा था। अल्लाह वसाई का चेहरा देखते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई है। उसका चेहरा जर्द हो रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे। थानेदार जी, कोई मेरी नूरा को उठा कर ले गया। हाय मैं उजड़ गई, हाय मैं उजड़ गई, बर्बाद हो गई। वो बेतहाशा वावेला करने लगी। मैंने उसके साथ आने वाले मर्दों से पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने भी यही बात बताई कि किसी ने नूरा को उठा लिया। ये 3 मर्द जो साथ आए थे, 2 तो अल्लाह वसाई के पड़ोसी थे और एक गांव का मुअज्जन था। मैंने अल्लाह वसाई को तसल्ली दी और उसे कहा कि वो तफसील से सारी बात बताए ताकि अगर वाकई लड़की अगवा हुई है तो कार्रवाई में देर ना हो। अल्लाह वसाई ने कहा, मेरे पुत्र सिद्धू को रात से पेट में दर्द था। सुबह अजानों के वक्त में हकीम को बुलाने के लिए निकली। हकीम साहब नमाज पढ़ने निकले हुए थे। मैं मस्जिद के दरवाजे पर आ बैठी। वो नमाज पढ़कर निकले तो मैं उन्हें लेकर घर आई। इस सारे चक्कर में मुझे कोई 1 घंटा लग गया।
میں دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر گئی تھی۔ گھر آ کر دیکھا تو کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ اندر گئی تو سدھو چارپائی پر خاموش بیٹھا تھا اور نورا اس کے پاس نہیں تھی۔ ورانڈے میں مجھے نورا کی ایک چپل نظر آئی اور صحن میں اس نصیبوں جلی کا دوپٹہ پڑا تھا۔ اتنا کہہ کر اللہ وسائی پھر دھاڑیں مارنے لگی۔ گاؤں کے مؤذن نے بتایا کہ آج سحری کے وقت جب وہ مسجد کی طرف روانہ ہوا تو اللہ وسائی کے پچھواڑے اسے 3 آدمی نظر آئے۔ انہوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں اور ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ مؤذن نے کہا، مجھے ان پر شک ہوا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، کون ہو جوانوں؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہماری گھوڑی کھل گئی ہے۔ تم نے تو کسی سفید گھوڑی والے کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، میں تو ابھی گھر سے نکلا ہوں۔ وہ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے اور میں مسجد کی طرف نکل گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ وسائی کی دھی غائب ہے۔ میں اسی وقت اپنے ASI فرزند علی اور 2 سپاہیوں کے ساتھ اللہ وسائی کے گھر پہنچا۔ چھوٹا سا دیہاتی مکان تھا، تاہم صحن کافی کھلا تھا۔ ایک بھوری بھینس اور 2 بکریاں صحن میں بندھی تھیں۔ ایک طرف چارہ کاٹنے کا ٹوکا بھی لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا اللہ وسائی کے پاس اتنی شاندار بھوری بھینس کہاں سے آئی ہے، لیکن اس وقت یہ بات چھیڑنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے موقع دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اللہ وسائی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کی بیٹی کو زبردستی لے جایا گیا ہے۔ برآمدے اور صحن کی کچی زمین پر کھینچا تانی کے آثار صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ جوتی اور دوپٹے کے علاوہ مجھے ایک جگہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے بھی نظر آئے۔ یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ گھر میں گھسنے والے افراد 2 سے زیادہ تھے۔ اللہ وسائی کا 22 سالہ بیٹا سدھو دیوار سے ٹیک لگائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی صرف ٹھوڑی پر تھی اور منہ ہر وقت ہونکوں کے انداز میں کھلا رہتا تھا۔ اس سے کچھ پوچھنا فضول تھا۔ اسے تو شاید احساس بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ وہ صرف اپنے پیٹ کے درد کی وجہ سے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے 1-2 سوال کیے جن کے جواب اس نے ہوں ہاں میں دیے، یا دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر کچھ بے معنی الفاظ بولتا رہا۔ موقع کا جائزہ لے کر میں نے 1-2 پڑوسیوں سے سوالات پوچھے اور تھانے واپس آ گیا۔ گاؤں میں نورا اور اس کی ماں کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ شاید گاؤں والے ان دونوں کو کب سے گاؤں بدر کر چکے ہوتے، مگر اصل مسئلہ جمالے کا تھا۔ جمالہ گاؤں کا نمبردار شاہ دین کا بڑا بیٹا تھا اور پورے علاقے میں اس کا اثر تھا۔ سب جانتے تھے کہ جمالے کا نورا سے میل جول ہے، مگر کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس پر انگلی اٹھا سکے۔ ہاں، اگر جمالہ کسی کمی کمین کا بیٹا ہوتا تو لازمی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہوتے۔ اس معاملے میں بھی ہو سکتا تھا جمالے کا ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی اور چکر ہو۔ مجھے معلوم تھا نورا اس سے پہلے بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ کوئی 6 مہینے غائب رہنے کے بعد کچھ ہی عرصہ پہلے واپس آئی تھی۔ اسے لانے والا جمالہ ہی تھا۔ ایک روز صبح سویرے وہ اسے گھوڑی پر اپنے پیچھے بٹھائے گاؤں میں داخل ہوا تھا اور اسے اللہ وسائی کے سپرد کر دیا تھا۔ کسی کو جمالے سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس پاپ کی گٹھڑی کو کہاں سے لایا ہے اور کیوں لایا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو بتایا تھا۔ ساری بات اثر و رسوخ کی تھی۔ گاؤں کے کسی نیکوکار کا ضمیر نہیں جاگا تھا اور نہ ہی کسی کی پگ کو داغ لگا تھا، اور آج ایک بار پھر نورا غائب ہو گئی تھی۔ میں ابھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ جمال دین عرف جمالہ دندناتا ہوا اندر آ گیا۔ 6 فٹ قد، اوپر کوٹھی ہوئی مونچھیں اور کندھے پر عموماً پستول رہتا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، آؤ نمبردار جی، مجھے پتا تھا آپ آنے ہی والے ہوں گے۔ جمالہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، تھانے دار جی، آؤ میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں آپ کو مجرم کا پتہ۔ کس مجرم کی بات کر رہے ہو؟ وہی جس نے نورا کو اٹھایا ہے۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تھانے دار جی، ان چکروں میں نہ پڑو، اسے میری شرافت ہی سمجھو کہ آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ میں تو اس حرامی کی ٹانگیں چیر کر پھینک دیتا، لاش تک نہ ملتی اس کنجری کے پتر کی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، نہیں تو میں جا رہا ہوں خود ہی۔ میں نے جمالے کے تیور دیکھے اور سمجھ گیا کہ وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ وہ ذات شریف ہے کون اور کہاں ملے گا۔ امرتسر محلہ ککے زیاں تک جانا ہوگا۔ جمالے، یہ شخص وہی تو نہیں؟ میرا مطلب ہے نورا پہلے بھی تو غائب رہی ہے، کیا یہ وہی معاملہ ہے؟ وہ لال پیلا ہو کر بولا، ہاں جی، ایسا ہی سمجھ لیں، پہلے اس کتے کو گرفتار کر لیں، پھر میں سب بتاتا ہوں آپ کو۔ میں 2 کانسٹیبلوں کو لے کر ساتھ چل دیا۔ باہر اس کی جیپ کھڑی تھی۔
امرتسر وہاں سے 14 میل پر تھا۔ ہم کوئی 1.5 گھنٹے میں شہر پہنچ گئے۔ جمالے نے محلہ ککے زیاں کا رخ کیا۔ یہ تو مجرم کی بے وقوفی ہو سکتی تھی کہ وہ مغویہ کو لے کر سیدھا اپنے گھر آیا ہو۔ ہاں، اس کے گھر سے کوئی سراغ ضرور مل سکتا تھا۔ مقامی تھانے سے ہم نے ایک ASI کو ساتھ لیا۔ مختلف گلیوں سے ہو کر ہم ایک چھوٹے سے شکستہ مکان کے سامنے رکے۔ جمالہ غصے میں خوب تپا ہوا تھا۔ دیکھو جمالے، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے تمہیں بولنے یا غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ساری بات ہم خود کریں گے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی دھندلی آنکھوں میں دنیا جہاں کا خوف سمٹ آیا۔ کیا بات ہے جی؟ بات اچھی نہیں ہے، کپڑے پہن کر ذرا باہر آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں کا خوف کچھ اور بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک 30-32 سالہ شخص بھی دروازے پر نظر آیا۔ اس کی صورت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ بوڑھے کا بیٹا ہے۔ ہم نے باپ بیٹے کو ساتھ لیا اور جیپ میں آ بیٹھے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، شاید انہیں تھانے لے جایا جا رہا ہے۔ ان کی عورتیں، جن میں ملزم کی 2 جوان بہنیں بھی شامل تھیں، دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان سب کے چہرے زرد ہو رہے تھے۔ میں نے بوڑھے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے عبدالکریم بتایا۔ بیٹے کا نام سجاد تھا۔ میں نے عبدالکریم سے پوچھا، لڑکی اور لڑکا کہاں ہیں؟ کس کا پوچھ رہے ہیں جناب؟ نورا اور رفیق کا۔ ایک دم بوڑھے اور اس کے بیٹے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں جناب، ہم غریب آدمی ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ تم دونوں کو معافی ہے، صرف فیقہ کا پتہ بتا دو۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جی، نہ میں اس کا باپ ہوں نہ وہ میرا بیٹا۔ میں اسے گھر سے نکال چکا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ جمالہ غصے سے پھٹ پڑا۔ بکواس نہ کرو بڈھے، بڑا نیکوکار بنتا ہے، میں تم سب کو جانتا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک حرام زادے ہو تم۔ اب گردن پاؤں کے نیچے آئی ہے تو کہتا ہے میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ تو باپ نہیں تو کون باپ تھا اس کا؟ میں نے جمالے کو بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ اس کے خوفناک تیور دیکھ کر بوڑھا اور اس کا بیٹا تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ ایسی کچی پکی باتوں سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر وہ تھانے میں الٹا لٹکنا نہیں چاہتے تو صاف صاف بتائیں کہ فیقہ کہاں ہے اور اس کے سنگی ساتھی کون ہیں۔ میرے حسیلے لہجے نے باپ بیٹے کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے رفیق کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کچھ یوں ہے۔ آج سے کوئی 8-10 ماہ پہلے ایک رات فیقہ کارخانے کی دوسری شفٹ میں کام کر کے واپس آ رہا تھا کہ ریلوے لائن کے قریب درختوں میں اسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ اس سنسان جگہ پر یہ آواز سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ آواز ریلوے گارڈ کی کوٹھڑی میں سے آ رہی تھی۔ رفیق ہڈ پیر کا اچھا اور جسم کا مضبوط تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی اور دل میں جوش بھی تھا۔ وہ دبے پاؤں کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ اندر مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا 2 آدمی ایک خوبصورت دیہاتن لڑکی سے ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ ایک نے اس کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرا ٹانگیں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی کا لباس تار تار تھا اور جسم پر تشدد کے آثار تھے۔ رفیق کو لڑکی کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ اس کے پاس لوہے کی ایک لٹھ تھی۔ یہ لٹھ وہ رات کو واپس آتے ہوئے آوارہ کتوں کے لیے رکھتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے دونوں افراد کو لوہے کی لٹھ پر رکھ لیا اور تاک تاک کر چوٹیں لگائیں۔ وہ اس اچانک حملے سے اس قدر گھبرائے کہ ڈر کر بھاگ نکلے۔ لڑکی اس وقت تک خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور گھر لے آیا۔ نورا کوئی 10 روز اس کے گھر رہی۔ اس دوران اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ ہی کسی طرح یہ پتہ چل سکا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ محلے والے باتیں بنانے لگے تو عبدالکریم نے بیٹے سے کہا کہ وہ اس مصیبت کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے رفیق سے کہا کہ وہ لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دے یا پھر اسے بولنے پر مجبور کر دے تاکہ اسے وارثوں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں نہ ہوئیں تو عبدالکریم نے لڑ جھگڑ کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی ارادے کا پکا نکلا۔ اس نے شہر سے باہر ایک قریبی بستی میں مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں نورا کے ساتھ رہنے لگا۔ مکان کی بوڑھی مالکن بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔
دراصل رفیق نہیں چاہتا تھا کہ نورا ایک بار پھر غلط ہاتھوں میں پڑ جائے اور اس کی زندگی برباد ہو۔ نورا خود بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ نورا سے شادی کر رہا ہے، لیکن یہ شادی ہو نہ سکی۔ ایک روز رفیق اجڑا پجڑا گھر آ گیا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور وہ کئی روز کا بھوکا اور بیمار تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی دغاباز نکلی۔ ایک روز جب کہ وہ شادی کا سامان لینے گھر سے نکلا ہوا تھا، وہ خاموشی سے اس کا گھر چھوڑ گئی۔ یہ حالات جان کر سب گھر والوں نے رفیق کو برا بھلا کہا اور لعن طعن کی۔ وہ چند روز ہی گھر میں رہا اور پھر چپکے سے کسی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ بوڑھے عبدالکریم اور سجاد کی باتوں پر جمالے نے سخت پیچ و تاب کھائے۔ اس نے کہا، یہ دونوں سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان سب نے مل جل کر یہ کھیل کھیلا ہے۔ یہ بالکل بکواس ہے کہ فیقہ نے نورا کو غنڈوں سے چھڑایا تھا۔ وہ تو خود بہت بڑا غنڈا اور لوفر ہے۔ اس نے نورا کو اس وقت اغوا کیا جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلہ دیکھنے گاؤں سے مراد پور آئی ہوئی تھی۔ فیقہ اور اس کے دوست بھی میلے میں موجود تھے۔ میلے کے دوران آندھی آ گئی۔ اس افراتفری میں کسی طرح ان کا داؤ چل گیا اور وہ نورا کو جیپ میں ڈال کر لے اڑے۔ شہر لا کر فیقہ کئی ہفتے مختلف جگہوں پر نورا کی عزت سے کھیلتا رہا۔ پھر اس نے ایک مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ نورا اس غنڈے کے چنگل میں بے بس تھی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ محلے والے بھی فیقے کی بدماشی کے سامنے چپ تھے، لیکن کب تک؟ جب وہ باتیں بنانے لگے تو اس نے نورا سے شادی رچانے کا اعلان کر دیا۔ خوش قسمتی سے ایک روز نورا کو موقع مل گیا اور وہ اپنی نگرانی کرنے والی عورت کو چکمہ دے کر اس مکان سے بھاگ نکلی۔ وہ شہر میں میرے ایک جاننے والے کے پاس پہنچی اور اس کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ میں اسے آ کر لے جاؤں۔ میں اسے لینے شہر پہنچ گیا۔ مجھے فیقے اور اس کے ساتھیوں پر سخت تیش تھا، مگر نورا نے مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کر دیا۔ اسے اپنی بدنامی اور رسوائی کا خوف تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب اس معاملے کو اسی جگہ ٹھپ کر دیا جائے۔ میں نے صرف نورا کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا اور اسے لے کر چپکے سے گاؤں آ گیا۔ لیکن وہ کتے کا پلہ اپنی اوقات میں آ کر رہا۔ اس نے بڑی چالاکی سے نورا کا کھوج لگایا اور اپنے چمچوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اسے اغوا کر لیا۔ بوڑھے عبدالکریم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، میں کسی اور بات کا تو دعویٰ نہیں کرتا، لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس نے نورا کو زبردستی نہیں رکھا ہوا تھا، وہ مرضی سے اس کے ساتھ تھی۔ اچھا، ان ساری باتوں کا تو پتہ چل جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کی کیا مرضی تھی۔ فی الحال تم دونوں مجھے اس مکان تک لے چلو جو فیقے نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ عبدالکریم نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اسے مکان کا کچھ پتہ نہیں۔ سجاد کچھ خاموش نظر آ رہا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ اس ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے پوچھا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ بولا، میں صرف ایک بار ماں کی بیماری کی خبر دینے وہاں گیا تھا۔ جمالہ دانت پیس کر ہرایا، ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، دوسری طرف خبریں آتی جاتی تھیں اور پھیرے لگتے تھے۔ ہم نے بوڑھے عبدالکریم کو تو وہیں چھوڑ دیا اور سجاد کو لے کر شہر کے جنوبی مضافات کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہم ایک 2 منزلہ مکان کی نچلی منزل میں ایک ادھیڑ عمر موٹی پلپلی سکھ عورت کے سامنے بیٹھے تھے۔ عورت کا نام جندہ کور تھا اور وہ اس خستہ حال مکان کی مالکن تھی۔ وہ ایک دلیر عورت تھی اور سکون سے ہمارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ہاں پتر جی، رفیق کوئی 5 مہینے رہا ہے میرے مکان میں۔ اس کے ساتھ نورا بھی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی کچھ راضی تھی۔ وہ بڑی ڈری سہمی رہتی تھی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے اپنے وارثوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ باقی ان دونوں نے میرے مکان میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی۔ دونوں مجھے ماں سمجھتے تھے۔ نورا رات کو میرے ساتھ سوتی تھی، دن میں بھی وہ کبھی زیادہ دیر تک فیقے کے پاس نہیں بیٹھتی تھی۔ محلے والے باتیں بناتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جب پرواہ والی بات ہی نہیں تھی تو میں کیوں کرتی پرواہ؟ ایک دن بھی میں ان دونوں کی نیت میں فطور دیکھ لیتی تو دھکے مار کر نکال دیتی۔ وہ ایسے نہیں تھے، اور نورا تو ایسی لڑکی ہے کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ پتہ نہیں اوپر والا اتنے اچھوں کو اتنے برے نصیب کیوں دے دیتا ہے۔ تیرا خیال ہے کہ نورا اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھی؟ بالکل، مجھے تو کبھی نہیں لگا اس پر زبردستی ہو رہی ہے۔ جمالہ چلایا، یہ ففے کٹنی ہے تھانے دار، اس کے منہ میں فیقے کی زبان ہے، تھانے میں 2 چھتر پڑے تو بالکل سیدھی ہو جائے گی۔
جندہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹی، اس نے خونی بلی کی طرح پنچے نکالے اور نمبردار پر جھپٹ پڑی۔ اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکل رہی تھی۔ چیخ کر بولی، کمینے، مجھے تھانے سے ڈراتا ہے؟ مجھے ڈراتا ہے؟ میں خود تھانے دار کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ نے تجھ جیسے بڑے خنزیروں کے بوتھے توڑے تھے۔ کبھی سنا ہے ہری سنگھ کا نام؟ تیرے جیسوں کا پیشاب نکل جاتا تھا اسے دیکھ کر۔ اپنے باپ کا ہے تو لے جا مجھے تھانے۔ چندہ کسی کالے طاقتور انجن کی طرح سٹارٹ ہو کر جمالے پر چڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے قابو کیا۔ وہ ہانپتی اور پھنکارتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جمالہ بھی خونی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اپنی چوڑی چکلی چھاتی پر ہاتھ مار کر بولی، یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بیان دوں گی عدالت میں، اور ہر جگہ بیان دوں گی کہ نورہ میری منہ بولی دھی تھی اور میں خود اس کی شادی رفیق سے کر رہی تھی۔ میں نے چندہ کو پرسکون کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ نورہ کے غائب ہونے کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ وہ کڑک کر بولی، یہ تیرے ساتھ جو کھڑا ہے، اونچی مونچھوں والا، اسی جیسے کسی ڈشکرے سے ڈر کر وہ بھاگی ہوئی تھی، وہی لے گیا ہوگا اسے اور اب اپنی مردانگی دکھا رہا ہوگا۔ اس بیچاری نے کہاں جانا تھا؟ گھر سے وہ خود گئی تھی؟ ہاں، دوپہر کا وقت تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، فیکا آج مجھے کچھ پیسے دے گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ماں جی کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا لے آؤں۔ فیکا کی ماں کو وہ ماں جی کہتی تھی۔ بس جوڑا لینے گھر سے نکلی اور واپس نہیں آئی۔ پتہ نہیں بد نصیب کس کے ہتھے چڑھ گئی۔ بولنے کے ساتھ ساتھ جندہ گہری نگاہوں سے جمالے کو بھی گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، یہ ہے کون تیرے ساتھ؟ مجھے شکل سے ہی کوئی ڈاکو لگتا ہے۔ جمالہ غرایا، منہ سنبھال مائی، کیوں مٹی خراب کرانی ہے؟ چندہ ایک بار پھر غضبناک ہو کر اس پر جھپٹی۔ میرے ASI نے تقریباً بخلگیر ہو کر اسے قابو کیا اور اندر لے جا کر چارپائی پر بٹھایا۔ جمالہ تل ملایا ہوا تھا۔ میں اسے لے کر باہر آ گیا۔ اڑوس پڑوس والوں سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد ہم تھانے واپس آ گئے۔ میں اپنے عملے کے ساتھ گاؤں واپس آ گئی۔ آنے سے پہلے میں نے گلی ککیزیاں کے مقامی تھانے دار بلدیو سنگھ سے درخواست کی کہ وہ فیکا کے یاروں دوستوں سے پوچھ گچھ کرے اور اگر اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو اطلاع دے۔ اس نے اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ وہ رفیق کے گھر والوں پر بھی نظر رکھے گا۔ گاؤں میں ابھی تک نورہ کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ علاوسائی کے گھر سے میرے کھوجی نے چند کھرے اٹھائے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان میں گاؤں کا کھرا کوئی نہیں۔ نمبردار جمالہ ایک ہی رٹ لگائے جا رہا تھا کہ نورہ کا اغوا صرف اور صرف رفیق کا کام ہے۔ میں نے کہا، بھائی میرے، ایک طرف تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نورہ کو اپنے دوست کے گھر سے لے کر سیدھے گاؤں آ گئے تھے اور تم نے رفیق سے کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ پتہ چلنے دیا تھا کہ تم نورہ کو کہاں سے لے آئے ہو، پھر وہ نورہ کے پیچھے اس گاؤں تک کیسے پہنچا؟ جمالہ میرے اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہیں دے سکا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے فیکے نے کسی طرح کھوج لگا لیا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ جمالہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی معاملات الجھے ہوئے تھے۔ رفیق کے وارثوں کا کہنا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے شہر میں رہ رہی تھی، جبکہ جمالے کا بیان کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں علاوسائی سے کھل کر بات چیت کی۔ علاوسائی نے وہی گھسی پٹی کہانی شروع کر دی، یعنی میری بیٹی تو جی گائے ہے، 5 وقت کی نمازن ہے، زمین سے نگاہ نہیں اٹھاتی، لوگ صرف اسے بدنام کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ علاوسائی کی باتوں سے چڑھ کر میں نے کہا، دیکھ ماسی، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کر۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ تو کتنی بھلی مانس ہے اور تیری بیٹی کتنی اللہ لوگ ہے۔ پرچون کی دکان تو صرف بہانہ ہے، ورنہ تم دونوں جمالے کا دیا کھاتی ہو۔ گھر میں بھوری بھینسیں ایسے ہی نہیں بن جاتی، نہ ہی نوٹ درختوں پر لگتے ہیں۔ میری بات پر علاوسائی کو چپ لگ گئی۔ کچھ دیر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی رہی، پھر بولی، تھانے دار جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں۔ اب وہ نمبردار کا بیٹا ہے، میں اسے روک تو نہیں سکتی نا۔ یہ تو اسی کی مہربانی ہے کہ نورہ سے بیاہ کرنا چاہتا ہے، نہیں تو چودھریوں کو کس بات کا ڈر ہوتا ہے، اپنی پسند کی شے چھین کر لے جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو مانتی ہے کہ تیری بیٹی کے جمالے سے تعلقات تھے۔ بس وہ اسے پسند کرتا تھا، شاید اب تک دونوں کی شادی بھی ہو گئی ہوتی اگر وہ مرن جوگا لوہار بیچ میں نہ آتا۔ میری انمول ہیرے جیسی دھی کو میلے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں نے پوچھا، لوہار سے تیرا مطلب فیکا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر وہ کتھا شروع کر دی جو میں اس سے پہلے جمالے سے سن چکا تھا۔ علاوسائی اور جمالے کا بیان تقریباً ایک تھا اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ ابھی علاوسائی سے میری پوچھ گچھ جاری تھی کہ بلال شاہ وارد ہوا۔
اس کی آمد کے پیچھے یقیناً کوئی اہم خبر تھی۔ میں اسے شہر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے مقامی تھانے کے SHO بلدیو سنگھ کو بتایا تھا کہ بلال شاہ ایک اچھا مخبر ہے، اس سے کام لو اور اس کے ذریعے رفیق کے یاروں دوستوں کی ٹو لگاؤ۔ آج 5ویں روز بلال شاہ گاؤں واپس آ گیا تھا۔ میں نے اللہ وسائی کو گاؤں میں رہنے کی ہدایت کر کے واپس بھیج دیا اور بلال شاہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ بلال شاہ نے حسب معمول تھوڑے سے نخرے دکھانے کے بعد جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں ہے۔ انسپکٹر بلدیو سنگھ نے رفیق کے یاروں دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں پتہ چلا کہ رفیق کا ایک بدنام طوائف کے پاس آنا جانا تھا۔ اس طوائف کا نام زری ہے اور اس سے رفیق کے تعلقات کوئی 3 مہینے پہلے شروع ہوئے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب نورا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ اس کی جدائی میں بے حال پھر رہا تھا۔ گھر والے بھی اسے قبول نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس نے آوارگی اختیار کر رکھی تھی۔ ایسے میں اس کا زیادہ وقت زری کے کوٹھے پر یا مشتنڈوں کی ایک بیٹھک میں گزرتا تھا۔ زری سے اس کے تعلقات اب بھی قائم ہیں اور وہ اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ بلال شاہ نے میرے شوق کو تیز کرنے کے لیے سگریٹ کے 2 گہرے کش لیے اور اطمینان سے بولا، انسپکٹر بلدیو سنگھ نے مجھے گاہک بنا کر زری کے کوٹھے پر بھیج دیا۔ اب میں 4 دن سے مسلسل وہاں جا رہا ہوں۔ انسپکٹر بلدیو کا خیال ہے کہ فیقہ جہاں کہیں بھی ہے زری کے پاس ضرور آئے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ فیقہ جہاں کہیں بھی ہے زری کے پاس ضرور آئے گا۔ وہ بڑے ٹہکے دار عورت ہے، بندہ ایک دفعہ اس کے جال میں پھنس کر نکل نہیں سکتا۔ مجھے تو اپنا خطرہ پیدا ہونے لگا ہے، کہیں شیطان دل میں کوئی الٹا سیدھا خیال نہ ڈال دے۔ میری بیوی تو ایسی ولی اللہ ہے کہ چہرے سے دل کا حال جان لیتی ہے۔ اسے پتہ چل جائے کہ مجھ پر کسی طوائف کا سایہ بھی ہے تو فوراً رنڈوا کر دے مجھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بلال شاہ تو عورت پروف ہے، مجھے پتہ ہے تیرے دل میں کوئی الٹا سیدھا خیال نہیں آئے گا۔ ویسے خبر تو بڑی پتے کی لایا ہے، اب کیا خیال ہے تیرا؟ اس عورت کی نگرانی جاری رہنی چاہیے یا نہیں؟ خان صاحب، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کہیں تو پورا سال تماشبین بنا بیٹھا رہوں وہاں پہ، مگر مجھے لگتا نہیں کہ یہ ترکیب کامیاب ہوگی۔ فیقہ نورا کی جدائی میں پریشان ہو کر زری کے پاس آتا تھا، اب اگر اس نے واقعی نورا اغوا کر لی ہے تو اس کی دل پشوری کا انتظام تو ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر زری کو بھول جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ادھر کا رخ ہی نہ کرے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ اس رنگیلی کو ذرا اپنی تھانے داری دکھائی جائے؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ یقیناً وہ فیقہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی، مگر چالاک عورت ہے، سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا۔ تو ٹھیک ہے، وہاں سے بلدیو سنگھ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ خود ہی ڈرا دھمکا کر پوچھ لے گا اس سے۔ نہیں خان صاحب، میرا خیال ہے آپ خود ہی چلیں، بات بگڑی تو سنبھال لیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ کھسیانہ ہو کر اصل بات بتاتے ہوئے بولا، دراصل ادھر تھوڑا سا پھڈا ہو گیا۔ میں نے اس خبیث طوائف سے کہا کہ ذرا علیحدہ کمرے میں چلو، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو راضی ہی نہیں ہوئی، پھر بڑی نخرے سے اندر گئی۔ میرا ایک دوست رفیق ہے، یہاں سائیکل فیکٹری میں کام کرتا ہے، سنا ہے وہ تمہارے پاس آتا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ بڑی بدتمیزی سے بولی، میں نے تماشبینوں کا رجسٹر نہیں رکھا ہوا، تیرے جیسے کئی شریفے آتے جاتے ہیں۔ مجھے اس منہ پھٹ پر بہت غصہ آیا۔ ذرا ہوش سنبھال کر بات کر، روب تو ایسے جھاڑتا ہے جیسے تھانے دار ہے، تھانے دار سے کم بھی نہیں ہو، زیادہ ٹیڑھا ہو کر دکھائے گی تو سیدھا کر دوں گا۔ اس نے مجھے گالی دے ڈالی اور بولی، تو ہے کس باغ کی مولی؟ اب بلال شاہ کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ انسپکٹر بلدیو نے اسے صرف نگرانی کے لیے طوائف کے کوٹھے پر بھیجا تھا، لیکن بلال شاہ صاحب اپنی طبیعت پر قابو نہ رکھ سکے اور تھانے دار بن کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ وہ عورت بھی کافی ٹیڑھی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بلال شاہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور بلال شاہ غصہ کھا کر یہاں چلا آیا۔ میں نے کہا، شاہ جی، یہ کام تم نے خراب کیا، یا تو اس طوائف کے سامنے فیقے کا نام ہی نہیں لینا تھا، اور اگر لیا تھا تو پھر کوئی نتیجہ نکال کے آنا تھا۔ وہ عورت یقیناً شک میں پڑ گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح فیقہ ہم سے اور دور ہو جائے۔ بلال شاہ اپنا مٹکا سا سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، خیر جو بھی ہوا، اب فوری طور پر اس عورت سے 2 ہاتھ کرنے ہوں گے۔ تم جا کر ذرا نمبردار کی جیپ مانگ لاؤ، کہنا امرتسر جانا ہے، میں اتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔